बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज का प्रोग्राम हमारा खुसूसी अहमियत का हामिल है। अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का इंतहाई अहम दौरा सऊदी अरब ख़त्म हुआ, वतन वापस वो पहुँचे हैं। इस दौरे के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की पहला ये टीवी इंटरव्यू होगा आज के प्रोग्राम में, क्योंकि दौरा सऊदी अरब को शामी साहब जो अरब ममालिक में जो अहमियत दी गई है, चाहे वो सऊदी गैज़ेट हो, अल अरेबिया हो या दीगर उनके अरबी ज़ुबान की या अंग्रेज़ी ज़ुबान के अखबारात हों, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। और फिर तमाम तर उमूर, चाहे वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाहमी ताल्लुकात हों या फिर ख़ित्ते के मामलात हों, अफ़गान अमन अमल हो, कश्मीर का मामला हो, यमन की सूरत हाल हो, लीबिया की सूरत हाल हो, इन तमाम तर मामलात पर दोनों ममालिक के दरमियान तफसीली गुफ्तगू हुई, MOUs भी हुए, एग्रीमेंट्स भी हुए। तो इस दौरे से पाकिस्तान ने क्या हासिल किया है, इस दौरे के बाद क्या सूरत हाल होगी पाकिस्तान की इक़्तिसादियात की, पाकिस्तान के रीजनल बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात की, इस पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को अपने प्रोग्राम में। शाह साहब आगाज़ कीजिएगा। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब, ये दौरा जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो 3 दिन जारी रहा और जिसकी धूम मची हुई है और कहा जा रहा है कि बहुत कामयाब रहा है, और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें नई गर्म जोशी देखने में आ रही है। कहा जा रहा है कि गलत फहमियाँ जो थीं वो दूर हो गई हैं और अब एक बहुत ही दोस्ताना मरासम जो हैं उनका आगाज़ हुआ है। तो ये क्या आखिर सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान गलत फहमी थी क्या, और अब हम मुस्तकबिल में कैसे कदम रखेंगे और कौन कौन से शोबों में किस किस तरह से कुर्बत होगी हमारे दरमियान? शामी साहब, पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं और आपसे बेहतर कौन जानता है कि पाकिस्तान के और सऊदी अरब के तारीख़ी नौइयत के ताल्लुकात रहे हैं। हम हर आड़े वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं मुश्किल वक्त में, और अभी हाल ही में भी जब हमारी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई और हमें एक इकनॉमिक डिफ़िकल्टी थी तो सऊदी अरब ने बढ़कर हमारा साथ दिया, हम उसका एतराफ़ करते हैं। अब देखिए, लोग कहते हैं और इस पर भी मैं एतराफ़ करूँगा कि बीच में एक थोड़ा सा एक महसूस किया गया, लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा कर को पेश किया कि कुछ फासले बढ़े हैं। फासले बढ़े नहीं थे, एक ट्रांजिशन था। ट्रांजिशन ये है कि वहाँ भी एक नया सेटअप सामने आया और फिर आप देख रहे हैं कि इस खित्ते में कुछ नई रीअलाइनमेंट्स आप देख रहे हैं। मिडल ईस्ट की सिचुएशन जो है वो इवॉल्व कर रही थी। सऊदी अरब के जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है उसमें वुसअत आई थी। तो ये सब चीज़ें थीं जो हमारे सामने आ रही थी। अल्लाह के फजल करम से ये जो सैरोज़ा दौरा हुआ है इसने हमें एक दूसरे को समझने का, मिलकर बात करने का एक बहुत उम्दा मौका दिया और हमने अपनी मुस्तकबिल की सिमत का तयन कर लिया। दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम आजमाए हुए दोस्त हैं और हमने एक दूसरे के साथ चलना है। हमारा स्ट्रेटेजिक नौइयत का ताल्लुक़ है और वो रहेगा। हमारे सियासी ताल्लुकात हमेशा उम्दा रहे हैं। अब हमने देखना ये है कि हमने अपनी पॉलिटिकल अच्छी बायलैटरल रिलेशनशिप को एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे कन्वर्ट कैसे कर रहा है। तो उससे एक चीज़ सामने आई कि हमारे यहाँ जो चीज़ें होती रही हैं वो एक एड हॉक अरेंजमेंट था जिसके तहत होती रही हैं। हमें एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर्ड डायलॉग की तरफ आगे बढ़ना है। चुनाचे उसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक मुआहदा किया गया जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जिस पर दस्तखत किए, और अब हमारा एक रेगुलर डायलॉग का आगाज़ होगा। इसके साथ साथ ये भी तय हुआ कि इंशाअल्लाह ईद के बाद एक सीनियर ऑफिशियल्स का डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा जो गुफ्तगू हमने की है उसको लेकर आगे वर्किंग लेवल पर उसकी तफसीलात तय करेगा। और उसके बाद मैंने दावत दी है और वज़ीर ख़ारजा जो हैं प्रिंस फैसल बिन फरहान वो तशरीफ़ लाएंगे इस्लामाबाद, और वो हवाई दौरा नहीं होगा, वो आएंगे और तसल्ली से यहाँ 1-2 दिन गुजारेंगे। फिर कश्मीर के हवाले से जो आपकी तवक्कुआत क्राउन प्रिंस वो क्या अब पूरी होती नजर आ रही हैं? किस हवाले से तवक्कुआत? कश्मीर के हवाले से।
شامی صاحب مسئلہ کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں. کشمیر پہ ہاں آپ نے خود ہی اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ کی کوئی خاص توقعات ہیں سعودی عرب سے. جی میری توقع کیا ہے؟ سعودی عرب جو ہمارا OIC کا کانٹیکٹ گروپ ہے کشمیر کا، اس کا وہ ممبر ہے، اور سعودی عرب کا ایک تاریخی رول رہا ہے، ان کا موقف رہا ہے، ان کے ریزولوشنز موجود ہیں، OIC میں ان کا جو کردار رہا ہے کشمیر پہ وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے تاریخی کردار کو جاری رکھنا چاہیے. کم از کم پاکستان کے عوام کی یہ توقعات ہیں. وہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا ایک جذباتی لگاؤ ہے، وہ کسٹوڈین آف دا 2 ہولی ماسکس جو ہیں وہاں کے جو شاہ سلمان ہیں، تو ان سے لوگوں کی ایک والہانہ عقیدت و محبت کا رشتہ ہے، تو وہ اس سے توقع کرتے ہیں. تو ہمیں موقع ملا کشمیر کی جو نئی صورتحال ہے 5 اگست 2019 کو اس پر ایک نظر دوڑانے کا، نئے حالات کیا ہیں اور ان کو جانچنے کا. پاکستان نے، جس میں وزیر اعظم موجود تھے، جس میں آرمی چیف موجود تھے، جس میں میں موجود تھا، ہم نے کھل کر بات کی اور پورا اپنا موقف پیش کیا اور ان کو اپنا نقطہ نظر سمجھایا، اور انہوں نے بڑی فراخ دلی سے ہماری بات سنی. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سراہا، ایک چیز تو سراہا کہ انہوں نے کہا ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ابھی سیز فائر کی جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ دوبارہ اس کا اعادہ ہوا ہے، ہمیں اس کی تسلی ہے، اور وہ ایک مثبت ان کی ایک سوچ تھی اور اپنا کردار شاہ صاحب یہ. لیکن آپ کا ہی ایک اور بیان آج کے اخبارات کی زینت بھی بنا ہے، جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ سعودی عرب سے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی بات نہیں ہوئی، جبکہ دوسری جانب جو سعودی وزیر خارجہ ہیں وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کرنے کے لیے، کردار ادا کرنے کے لیے کافی کین ہے. تو یہ کیا معاملہ ذرا واضح کر دیں. میں واضح کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، ہمارا تو سعودی عرب کے ساتھ ایک مثالی تعلق ہے. ثالثی سے کتراتا کون ہے؟ تھرڈ پارٹی میڈییشن سے ہمیشہ اجتناب پاکستان نے نہیں، بھارت نے کیا. اب یہ ان کے سعودی عرب کے ہمارے ساتھ تو تعلقات ہیں ہی ہیں، بھارت کے ساتھ بھی ان کے مناسب تعلقات ہیں. اب ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس انداز میں جو ہے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے بھارت ثالثی کے لیے تیار مجھے دکھائی نہیں دیتا، نمبر 1. نمبر 2، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری پیش رفت ہونی ہے بھارت کے ساتھ، جو ہماری جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا ہمارے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، اگر ان میں ریزالو ہونا ہے، تو یہ بنیادی طور پر جب تک پاکستان اور بھارت اس ذہن سے نہیں بیٹھیں گے کہ ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے ماں سوائے گفتگو کے. جنگ تو ہو نہیں سکتی، 2 ایٹمی قوتیں خودکشی کرنا چاہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جنگ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. تو واحد راستہ اسی صورتحال کے تناظر میں ہم یہ طے کر چکے اور آپ بھی یہ بات کر چکے کہ عرب ممالک جو دوست ممالک ان کا کردار رہا ہے، آپ اپنی انٹرویوز میں بات کر چکے ہیں، جو بیک ڈور تعلقات پاکستان اور بھارت کے آفیشلز کے درمیان طے پائے ہیں. تو اگر وہ طے پا سکتے ہیں تو پھر مسئلہ کشمیر کی حد تک یہ ممالک کیوں نہیں کردار ادا کر سکتے؟ پھر میں آپ کو وضاحت کر دوں، بیک ڈور چینل نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ بارہا دہراتے ہیں، کوئی آفیشل بیک ڈور چینل نہیں ہے. ہاں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور گفتگو کے لیے اعتماد سازی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. پاکستان نے اسپیل آؤٹ کیا ہے کہ ہم اپنے معاملات، میری بات مکمل ہو جائے، پاکستان نے اسپیل آؤٹ کیا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن معاملات بگاڑے کس نے ہیں؟ پاکستان نے تو نہیں بگاڑے. 5 اگست 2019 کے یک طرفہ جو اقدامات تھے، جو کہ ہماری نظر میں سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے منافی ہیں، انٹرنیشنل لاء کے منافی ہیں، 4 جنیوا کنونشن کے منافی ہیں. اس نے کلائمیٹ کو ویشیٹ کیا. اب اس کلائمیٹ کو درست کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بھارت کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. شامی صاحب کچھ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس ایشو پہ چھوٹی سی ایک اور نقطہ رہ گیا. سر، آپ اپنے حالیہ انٹرویو میں بتا چکے ہیں، یہ جو آپ نے کہا کہ یہ بیک ڈور چینلز کی آپ تردید کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اوور دی ہسٹری ہم دیکھتے ہیں کہ بیک ڈور چینلز کو کبھی بھی آفیشیل تو کہا ہی نہیں جا سکتا، لیکن جس ملاقات کا، جن 2 شخصیات نہیں، میں تصدیق کر دوں، آفیشل بیک ڈور چینل رہا ہے.
پاکستان کا اور بھارت کا رہا ہے. مشرف صاحب کے زمانے میں لوگ نامزد کیے گئے تھے, آفیشیل بیک ڈور چینل تھا. اس کے بعد زرداری صاحب کے زمانے میں ایک آفیشیل چینل تھا, اب نہیں ہے. تو وہ جو ملاقات ہوئی اجیت دوول صاحب کی اور ہمارے کاؤنٹر پارٹ کی, اس ملاقات کو پھر کیا نام دیں گے؟ وہ کیا ملاقات تھی؟ دیکھیے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انٹیلیجنس لیول پر حالت جنگ میں بھی جو آپ کے جو سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ ان کی گفتگو ہوتی ہے, لیکن ایک فارمل گفتگو ہونا, ایک ڈائلاگ ہونا, اس کو آپ وہ نہیں کہہ سکتے. تو اس سے پھر کیا نام دیں گے سر اس ملاقات کو, اس رابطے کو؟ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ ایٹ دی انٹیلیجنس لیول دیر از این ایکسچینج, وہ ہوتا ہے, کیونکہ کشمیر کے علاوہ اور بھی تو خطے کی صورتحال ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان جو ہے وہ کتنے اس وقت جو پیس پروسیس ہے وہ کتنے ایک اہم رول, وہ ایک اہم وہ جگہ پر پہنچ چکا ہے, اور وہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اسپوائلرز ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں, ان کے رول کو ہم نے کس طرح مینیج کرنا ہے. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جو کشمیر ہے اس کے حوالے سے اب جو 370 ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم صرف 35A جو ہے دیکھیے اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. دیکھیے شامی صاحب, کشمیر ایک تنازع ہے, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے, اس کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں, پاکستان ان پر قائم ہے. اس کا حل بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بتایا کہ کس طرح اس کو آگے حل کیا جا سکتا ہے. ہماری جو تاریخی پوزیشن ہے ہم اپنی اس پوزیشن پر قائم ہیں. ٹھیک, اب جہاں تک 35A کا تعلق ہے, آرٹیکل 35A کا, وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے ڈیموگرافک چینج کو. اس وقت بھارت کرنے کی کوشش کیا کر رہا ہے؟ بھارت کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کرے, اور جو ایک مسلم اکثریت ریاست تھی اس کو اقلیت میں تبدیل کرے. اس پر ہمیں تشویش ہے, اور کیونکہ متنازع علاقہ ہے, 4 جنیوا انویشن کی خلاف ورزی ہے, اور کشمیریوں کو بھی چاہے وہ لائن آف کنٹرول کے اس پار ہیں یا اس پار ہیں انہیں بھی تشویش ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 370 ہے وہ ایک آرٹیکل ہے جس سے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو ہندوستان کی لیڈرشپ نے ایک اسپیشل سٹیٹس دیا تھا, اور اس سٹیٹس کو جب انہوں نے ریووک کیا تو وہاں ایک ریزنٹمنٹ آئی. وہ ریزنٹمنٹ موجود ہے, اور آپ نے دیکھا کہ وہ پارٹیز جو ماضی میں ان کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں جاتی تھی انہوں نے بھی اس کو مسترد کیا ہے. شاہ صاحب یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں, آپ تشریف رکھیے گا, ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد ناظرین اسی نقطے سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آج شامل گفتگو میں وزیر خارجہ پاکستان جناب شاہ محمود قریشی صاحب. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے مسئلہ کشمیر کے اوپر بات ہو رہی تھی. شامی صاحب نے آرٹیکل 370 اور 35A کا ذکر کیا تھا, شاہ صاحب نے اس کی وضاحت پیش کی. شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کے ایک حالیہ انٹرو میں, ندیم ملک صاحب کا انٹرو, اس کا ایک کلپ بہت وائرل ہے جس میں آپ 370 کو بھارت کا ایک اندرونی معاملہ قرار دے رہے ہیں. وہ کیا کانٹیکس تھا؟ کیا واقعی ہم یہ سمجھیں اب کہ 370 انڈیا کا داخلی معاملہ ہے؟ کیونکہ اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں ہے, یہ بیانیہ درست نہیں ہے. جامی صاحب آپ اسی چیز کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی میں وضاحت کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے بے جا اپنی سیاست کے لیے ایک ایسا مسئلہ جس پر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اس کو ایک ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کم از کم اسٹیٹ کے انٹرسٹ پر سیاست نہ کیجیے. سیاست کے بے پناہ آپ کو مواقع ملیں گے, ضرور کیجیے. وہ اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, یا ان کو غلط فہمی ہے یا وہ سمجھ نہیں پائے پوری طرح, یا وہ سمجھ نہیں پائے. تو میرا موقف بڑا کلیئر تھا ہے. میں آپ کو بہت سے کلپس پیش کر سکتا ہوں, میں آپ کو اپنے ٹویٹس دکھا سکتا ہوں جس پہ واضح موقف ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا جتنے بھی معاملات ہیں وہ بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہو سکتا. بھارت یہ اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمارا انٹرنل میٹر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے. جو آج بھی اپنے ٹویٹ کیا ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہو, جو سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ موجود ہو, وہ اندرونی معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ منطقی سی بات ہے. صحیح ہو گیا.
سر شاہ صاحب اب ذرا افغان شاہ صاحب آپ افغانستان میں آ جائیں. یعنی سعودی عرب کے ساتھ جو ہماری مشاورت ہوئی ہے اس میں افغانستان کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا. کیا دونوں مل کر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں جیسے ماضی میں کرتے رہے ہیں؟ دیکھیے افغانستان کا بالکل ذکر ہوا, افغانستان پر بھی گفتگو ہوئی. دیکھیے افغانستان پہ ہماری کوشش کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب نے ہماری کوششوں کو سراہا. ہم چاہ رہے کیا ہے؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں امن ہو, استحکام ہو. جب وہاں امن ہوگا, استحکام ہوگا تو اس کا افغانستان کے لوگوں کو بے پناہ فائدہ ہوگا, پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور بالعموم اس خطے کو فائدہ ہوگا, کیونکہ جب ریجنل کنیکٹیوٹی جس کا فقدان ہے جب وہ بحال ہوگی تو بہت سے ریجنل پروجیکٹس جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری اکانومی پہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر گیس پائپ لائن, مثال کے طور پر جو کاسا 1000 جو ٹرانسمیشن لائن ہے الیکٹریسٹی, ہائیڈرو الیکٹریسٹی, مثال کے طور پر بائی لیٹرل ٹریڈ, اور پھر آپ اس کو جوڑیے گا جو ہمارا اکنامک کوریڈور بن رہا ہے اور جو گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. اس سے لینڈ لاکڈ افغانستان اور لینڈ لاکڈ سینٹرل ایشین ریپبلکس کا ڈائریکٹ رجحان, ان کا رخ جو ہے وہ گوادر کی طرف, کراچی کی طرف ہو جائے گا. تو اس کے جو امکانات ہیں اس سے بے پناہ نہ صرف پاکستان پورے خطے کو فائدہ ہوگا. تو سعودی عرب بھی اس خطے میں ایک اہم کردار ادا کرتا رہا ہے, اس کا ایک اہم رول ہے اور ان کی بھی خواہش ہے کہ امن کی طرف ہم آگے بڑھیں, اور وہ پاکستان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور پاکستان سے ان کی یہی خواہش تھی اور یہی گزارش تھی کہ ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں, جو کہ ہم کر رہے ہیں, اپنے لیے کر رہے ہیں, اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ ہم ان کے معاملات میں مداخلت ہرگز نہ کر رہے ہیں, نہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے مسئلہ حل کریں, کیونکہ ملٹری سلوشن اگر نکلنا ہوتا تو نکل چکا ہوتا. آج تو ایک نئی صورتحال جنم لے رہی ہے, وہاں وڈرول کا آغاز ہو چکا ہے, ایک ڈیڈ لائن آ چکی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سپٹمبر 2021 تک جو ہے انہوں نے اپنے فورسز وہاں سے مکمل وڈرول کرنا ہے. تو ہماری خواہش جو ہے کہ اس اثنا میں جو پیس پروسیس ہے, جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے, وہ بھی بتدریج آگے بڑھتا چلا جائے تاکہ کہیں وہاں ویکیوم کریٹ نہ ہو جائے. اور اگر ویکیوم کریٹ ہوتا ہے, اور خدا نہ خواستہ 90 کی دہائی ہم نہیں دہرانا چاہتے, وہاں ایک انارکی پیدا ہو جائے, فیفٹمز بن جائیں, سول وار بن جائے, دہشت گردی, وائلنس بڑھ جائے, تو اس کا نقصان افغانستان کو. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ امریکہ جو ہے, امریکہ کی ہم سے کیا توقعات ہیں؟ اور یہ جو بات بار بار آ رہی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی فوجی پریزنس ہو پاکستان میں, کوئی اس کو اڈے دیے جائیں, یہ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اور شاہ صاحب اسی سوال کو آگے میں بڑھا دوں, کیونکہ پریزیڈنٹ منتخب ہونے سے پہلے جو بائیڈن صاحب نے یہ کیٹیگوریکلی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم جب انخلا کو ممکن بنائیں گے تو اوور سائٹ کے لیے ہمیں اڈے چاہیے ہوں گے. تو اس تناظر میں یہ سوال ہے, فرمائیے گا سر. میں سمجھ گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا میری اطلاع کے مطابق, اور یہ مصدقہ اطلاع ہے, کوئی اڈے دینے کا, بوٹس آن دا گراؤنڈ کا دینے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ بارہا جو اس چیز کو چھالا جاتا ہے, اسپیکولیشن کی نظر ہوتی ہے, یہ چیز کیا سرائیاں ہوتی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس کیا سرائی کو یہ دم توڑ جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, یعنی کوئی فرمائش بھی نہیں کی گئی, آپشنز ہیں, کوئی تقاضا بھی نہیں کیا گیا؟ جی نہیں. دیکھیے میں آپ دیکھیے, آپ آم کھائیے, پیڑ مت گنیے. اور اصل یہ ہے بات کہ ہم نے اس قسم کی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, پیریڈ. تو یہ جو کیا سرائی ہے یہی دم توڑ دیتی ہے. اسی لیے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا گیا تاکہ واضح ہو جائے آج یہ ناظرین کو یہ بات کہ نہ آپ یہ فرما رہے ہیں پاکستان کو نہ ایئر بیس دینے کے حوالے سے بات کی گئی, اور نہ ایسی کو پیشکش کی گئی, نہ آفر کی گئی, نہ ریکویسٹ کی گئی, اور نہ پاکستان نے بھی اپنا موقع بیان کر دیا کہ نو وے, پیریڈ آپ نے ڈال دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر ہماری جو آپ نے ایک جملہ یوز کیا تھا انٹرو کے آغاز میں, ری الائنمنٹ, تو ری الائنمنٹ میں پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں خطے میں؟ اگر ہم چائنا کی طرف بھی دیکھیں, پھر امریکہ کا یہاں انٹرسٹ ہے, اس نے یہاں سے ایگزٹ کرنا ہے, سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں, تو ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں, ہماری کہاں پہ الائنمنٹ بنی ہے پھر سر؟ دیکھیے میں عرض کروں, ہمارے اس وقت الحمدللہ امہ کے جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں.
اور الحمدللہ ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے کہ جو GCC کے اندر ایک کھچاؤ دکھائی دے رہا تھا وہ بھی اب دور ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ قطر کے ساتھ کچھ غلط فہمیاں تھیں وہ اب دور ہو چکی ہیں, پیش رفت ہوئی ہے, بہتری آئی ہے. آپ نے دیکھا کہ یمن کے بارے میں بھی اب ایک نئی سوچ جنم لے رہی ہے, ایک نئی حکمت عملی سوچ لے رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ جو ایک بالکل ایک محاذرائی کی کیفیت دکھائی دے رہی تھی اس پہ بھی ایک جسے کہتے ہیں ایک بہتری کے امکانات جو ہے اس کی جو کہتے ہیں نا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. اب میں نے جو آپ نے سوال کیا تھا وہ آپ نے کیا تھا کہ سعودی عرب کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے, ری الائنمنٹ کے حوالے سے, ری الائنمنٹ کے اس خطے میں ری الائنمنٹ, ری الائنمنٹ کی بات وہیں آ رہا ہوں. ری الائنمنٹ دیکھیے ایک بہت بڑی ایک تبدیلی آپ کے سامنے آئی ہے. جو بھارت کے تعلقات تھے امریکہ کے ساتھ, بھارت تو ایک اور کیمپ میں تھا, جو ہے امریکہ کے کیمپ میں نہیں رہا, اور بھارت کا جو رول تھا اور جو اپنا نان الائن موومنٹ میں بھی تھا, اور پھر وہ روس کے ساتھ ان کے بڑے گہرے مراسم تھے اور آج بھی ہیں. آج امریکہ بھارت کو اپنا اسٹریٹجک اس خطے کا پارٹنر سمجھ رہا ہے. ایک بہت بڑی ایک تبدیلی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا کوڈ جو جنم لے رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, وہ اس میں بھارت شامل ہے. تو یہ ایک نئی ہمیں ایک ری الائنمنٹ اور ایک ایڈجسٹمنٹ دکھائی دے رہی ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان کسی کیمپ میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا. پاکستان کے چین کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات میں بے پناہ بہتری آئی ہے اور آ رہی ہے. ابھی اسلام آباد سے جو روس کے وزیر خارجہ ہے مسٹر لیوروو وہ ہو کے گئے ہیں اور بڑی اچھی نشستیں ہوئی ہیں. میں ماسکو گیا تھا, ملاقات ہوئی تھی, اور وہ اب اسلام آباد تشریف لائے. ہندوستان کی رکاوٹ کے باوجود ہندوستان نہیں چاہ رہا تھا کہ روسی وزیر خارجہ وہ اپنے انڈین ٹرپ کے ساتھ پاکستان کو چھوتے ہوئے چلے جائیں, لیکن انہوں نے ایسا کیا اور وہ آئے اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی. اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے امریکہ کے ساتھ, ہم امریکہ کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہمارے امریکہ کے ساتھ تاریخی تعلقات رہے ہیں, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز رہی ہیں, سیکٹیکل رہے ہیں, قربت بھی رہی ہے, تناؤ بھی رہا ہے, غلط فہمیاں بھی رہی ہیں اور نزدیکیاں بھی تھیں. اور ہم چاہیں گے کہ اس ایڈمنسٹریشن جو نئی بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے, اب امریکہ کے ساتھ ہم کہاں کھڑے ہیں, دوریاں ہیں یا قربتیں ہیں سر؟ نہیں, اس وقت امریکہ ہمارے رول کو ایکنالج کر رہا ہے, امریکہ ہمارے رول کو اپریشیٹ کر رہا ہے. افغانستان میں جو ہم نے کردار ادا کیا ہے, آج بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا اعتراف کر رہی ہے. جو پیس اگریمنٹ ہوا ہے دوحہ میں, جو انٹرا افغان نیگوسیشنز کمنسمنٹ ہوئی ہے, جو رولز اینڈ پروسیجرز میں اگریمنٹ ہوئی ہے, جو پاکستان کا کردار ہے مل بیٹھ کے بات کو آگے بڑھانے کا, ریکنسیلیشن پروسیس کو آگے بڑھانے کا, اس پہ تو امریکہ پاکستان کا موقف ہے. اچھا شاہ صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ موضوع تفصیل طلب ہے اور چاہتے تو ہم یہ کہ ہم آپ سے گھنٹوں نشست کریں کیونکہ بڑی مفید معلومات سامنے آ رہی ہیں, لیکن میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے. رمضان کی وجہ سے پروگرام کی جو ڈیوریشن ہے کم ہو چکی ہے اور 2 منٹس میں شامی صاحب نے بہت کچھ کہنا ہے. میرے 2 سوال ہیں. ایران سعودی عرب معاملہ فہمی جو ہو رہی, جس کے ایرانی آج حکومت نے اس کی تصدیق کی, اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے, اور جو مسجد اقصی میں ہو رہا ہے اس پر پاکستان کا کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ پاکستان کی خواہش ہے اور تھی اور ہے اور رہے گی کہ برادر ممالک میں اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو وہ دور ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک الاقصی مسجد میں جو واقعہ ہوا, پاکستان نے کھل کر اس کی مذمت کی. ہم سمجھتے ہیں وہ بلا جواز وہاں ظلم کیا گیا, اور وہاں جو وہ ایوکشنز کروانا چاہ رہے ہیں, بے دخلی کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے. صاحب, یہ سعودی عرب سے کوئی گفتگو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بھی ہوئی؟ سوال ہی نہیں اٹھتا شامی صاحب. یہ بھی بہت دفعہ اس چیز کو اچھالا گیا, پاکستان کے میڈیا نے, پریس نے اچھالا گیا دباؤ. کوئی دباؤ نہیں ہے. میں واضح کہہ رہا ہوں, ہم پہ نہ کوئی دباؤ ہے اور نہ اس پر ہم نہ سعودی عرب کی کوئی خواہش ہے. ہم چاہتے ہیں نہیں, دیکھیے بالکل نہیں, وہ ہماری پوزیشن جانتے ہیں, ہمارا 2 ٹوک موقف وہ جانتے ہیں. ہمارا 2 اسٹیٹ سلوشن کا جو ہمارا موقف ہے وہ ہم اس موقف پر قائم کھڑے ہیں. ہماری دیکھیے, ہم تو چاہتے ہیں اگر تو سعودی عرب کا بھی وہی موقف ہے جو ہمارا ہے.
सऊदी अरब का मौक़िफ़ जो है आपके सामने है। सऊदी अरब ने आपने देखा कि बहुत से दबाव के बावजूद उन्होंने अपनी पोजीशन में वो अपनी उतना चेंज उन्होंने वाज़े नहीं किया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। इंशाल्लाह फिर किसी रोज़ आपसे तफसील से नशिस्त होगी। वक्त की किल्लत। आज की दो ही अहम खबरें शामी साहब, एक तो कुरैशी साहब ने ये फरमाया है कि अमेरिका को हवाई अड्डे देने की बात नहीं हुई, हवाई या ज़मीनी, हाँ, बूट्स ऑन द ग्राउंड, उनका ना वो बात की गई, ना पाकिस्तान ऐसा करेगा। और दूसरा, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से ना कहा गया, ना दबाव है और ना पाकिस्तान ऐसा करेगा। ठीक, तो ये दो अहम खबरें उन्होंने दी। और 370 पर भी उन्होंने कह दिया कि ये दाखिली मामला नहीं है, मेरी बात को गलत इंटरप्रेट किया गया। हाँ, क्योंकि दाखिली मामला हो नहीं सकता। मुआहिदा शिमला के मुताबिक भी जो कश्मीर है उसकी हैसियत में दोनों मुल्कों में से कोई भी तब्दीली नहीं कर सकती। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।